السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا حال ہیں سب کے؟ جہاں ہم نے سبق چھوڑا تھا اس کے بعد کہاں سے پڑھنا ہے؟ صفحہ نمبر 103 سے. ایسے ہی ہے، نیا سبق شروع کریں گے. ٹھیک ہے، سبق کر لیا تھا شیخ تنویر نے، ویسے پڑھا دیا تھا ہم نے. اب مجھے یہ بتائیے کہ الدرس الخامس عشر یہاں سے ہم شروع کریں گے یا یہ پڑھ چکے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ میں سے کون اسے پڑھنا چاہے گا؟ سب سے پہلے اشارہ آیا ہے ہمنا خان کا. ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں اور ترجمہ کریں. الدرس الخامس عشر. المدرس استاد أين تذهب يا أبا بکر؟ ہمنا خان اب آن لائن ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ان کے بعد ہے فرحانہ حبیب. آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی. سر آواز آ رہی ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں فرحانہ حبیب؟ جی السلام علیکم. المدرس. جی ہاں، تو مجھے نہیں آ رہی. آپ کو نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، سر تھوڑا صبر ہمیں آ رہی کیجیے. ہے. اچھا، میں ان کو بلاتا ہوں. جی ہاں ٹھیک ہے، وہ میں پڑھا دیتا ہوں انشاءاللہ. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی آواز باہر نہیں آ رہی ہے، شاید لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہے. تو یہاں آگا تھوڑا سیکنڈ ایئر میں. المدرس أين تذهب يا أبا بکر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الخامس عشر، 15واں سبق. المدرس استاد کہتا ہے این تذهب یا ابا بکر، آپ کہاں جا رہے ہیں اے ابو بکر؟ این تذهب. پہلا سوال تو یہ ہے کہ
ऐन ये तरकीब के अंदर क्या वाक़ हो रहा है? ऐन मुब्तदा है, खबर है, या फाइल है, मफऊल है, मजरूर है? अभी तक सही जवाब नहीं आया। मफऊल मुकद्दम है, मफऊल मुकद्दम है। ऐन क्योंकि जो अल्फाज सवाल के ऊपर दलालत करते हैं, जो अल्फाज सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो बात के आगाज में आते हैं, जैसे मन, बता, अय्यान, ऐन, मा। तो ये सारे जो सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मन, मा, मता, अय्यान, ऐन या हमजा इस्तिफाम, तो ये सारे के सारे कलाम के आगाज में आते हैं। तज़हबु ऐन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐन तज़हबु, आप कहाँ जा रहे हैं। तो तज़हबु का ये मफ़ऊल मुक़द्दम है। दूसरा सवाल ये है कि ऐन पर नसब क्यों है? ऐन मबनी है। जी हाँ, ऐन ऐन ही रहता है, ये ऐन ही रहेगा। इसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि मफऊल होने की वजह से मंसूब है, नहीं, हम कहेंगे कि ये ऐन ये मबनी है और इसी तरह बनाया गया है। ऐन ये हमेशा इसी तरह ही रहता है। जैसे एक मिसाल है, ऐन अंत, ठीक है, इस मिसाल को देखें। ऐन अंत, आप में से कोई बताएगा कि यहां पर ऐन तरकीब में क्या वाक़ हो रहा है? ऐन दिखाई दे रहा है? ऐन अंत, एक तो लाउड स्पीकर का मसला हो रहा है, दूसरा ये है डस्टर भी नहीं है साफ करने के लिए। हाँ, और ये कि लाउड स्पीकर जो ना तलबा बात कर रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही मुझे। जी हाँ, ये जो ऐन है ये खबर मुकद्दम है। ऐन अंत खबर मुकद्दम है, खबर मुकद्दम है, ठीक है। और अंत ये मुब्तदा मुअख्खर है, तुम कहाँ हो। ऐन अंत तुम कहाँ हो, अंत मुब्तदा मुअख्खर है और ऐन खबर मुकद्दम है। अब अगर हम ये जो मिसाल हमने लिखी है, अगर हम इस मिसाल के बारे में सवाल करें कि यहाँ ऐन पर जबर क्यों है, जी हाँ, यहां पर भी यही कहेंगे कि ये मबनी है। तो यहां पर जो सबक के अंदर, जी हाँ, हम इस बात की तरफ भी आते हैं। यहां पर सबक के अंदर जो लिखा हुआ है ऐन तज़हबु, ये जो सबक के अंदर लिखा हुआ है ऐन तज़हबु, तो यहां पर हम जब इसको नसब देंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये मंसूब इसलिए कि मफूल वाक़ हो रहा है, क्योंकि ऐन अंत में भी ये मंसूब ही है, जबकि वहां पर खबर मुकद्दम है और यहाँ मफऊल मुकद्दम है। ठीक है, ठीक है। रही बात यह कि हमें कैसे पता चलेगा कि यानी इस कलाम के अंदर मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, सही है। तो बात यह है कि यहाँ ऐन अंत, इस मिसाल को आप समझें। ऐन अंत ये जो मिसाल है, मुब्तदा और खबर के अंदर जो अहम होता है, मुब्तदा और खबर में जो चीज अहम होती है, अहम, तो वो
مبتدا ہوتا ہے اور مبتدا کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مبتدا کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. اینا انت, آپ کہاں ہیں. اس میں اہم کیا ہے, کہاں یہ اہم نہیں ہے, آپ یہ زیادہ اہم ہے ان دونوں میں. اور گفتگو انت کے بارے میں کی جا رہی ہے. آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا مسند اور مسند الیہ. تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے. مبتدا کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے. مبتدا کلام کے اندر اہم ہوتا ہے. تو جہاں کہیں آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس میں مبتدا کون سا ہے, خبر کون سی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے. جو مسند الیہ ہوگا وہ مبتدا ہوگا اور جو مسند ہوگا وہ خبر ہوگی. یہ تھوڑی گہرائی کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ جو ہے, جتنا زیادہ آپ پڑھتے ہیں, جتنا زیادہ آپ توجہ دیتے ہیں, تو اتنی زیادہ جو ہے آپ گہرائی کے اندر جاتے ہیں. این تذهب یا ابا بکر, آگے بہت زیادہ آسان سوال ہے کہ یا ابا بکر, یہ ابو بکر اس کو کیوں نہیں پڑھا, یا ابی بکر کیوں نہیں پڑھا. جی ہاں, یہ یا ابا بکر اس کو اس لیے پڑھا گیا ہے کہ منادا جب مضاف ہو, جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو منادا کہتے ہیں. یہ اگر آگے کسی اور لفظ کی طرف مضاف ہو رہا ہو, جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اگر آگے مضاف ہو تو اس کو نصب دیتے ہیں. تو یہ یا ابا بکرن اس کو پڑھیں گے. اور یہ یا ابا بکرن, ابن اخن حمن ہنن فمن زو, جن کو اسماء خمسہ کہتے ہیں. اسماء خمسہ کو جب نصب دیتے ہیں تو وہ الف کے ساتھ دی جاتی ہے, اور یہ بھی اسماء خمسہ میں سے ہے. جی ہاں, ان کو اردو میں اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں, عربی میں اسماء خمسہ کہتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم اردو میں سارے الفاظ جو ہے وہ شمار کر لیتے ہیں, ابن اخن حمن ہنن فمن اردو, جبکہ عربی زبان میں یہ جو ہنن کا لفظ ہے نا وہ شمار نہیں کرتے ہنن, اس لیے اس کا معنی کچھ اچھا نہیں ہے, تو اس وجہ سے لفظ ہنن کا استعمال نہیں کرتے, تو عربی میں سے اسماء خمسہ کہہ دیتے ہیں. نہیں, یہ مفعول ترکیب کے اعتبار سے مفعول نہیں ہے, یہ منادا ہے, مضاف ہے, مفعول نہیں ہے. منادا ہمیشہ مضاف نہیں ہوتا. یا زید, یہاں پر یہ مرفوع ہے, یا زید یہ مرفوع ہے. یا خدیجہ یہ بھی مرفوع ہے. منادا جب اکیلا ہوتا ہے, منادا جب اکیلا ہو تو مرفوع ہوتا ہے, جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. منادا جب آگے مضاف ہو رہا ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے, جیسے یا ابا بکر, ابا مضاف ہے اور بکر مضاف الیہ. اسماء خمسہ کو شمار نہیں کیا جا سکتا, نہیں, میرا مطلب یہ نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ اسماء خمسہ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں. عربوں نے ایک لفظ کو کم کر دیا ہے اور ہم جو ہے یعنی اسماء ان کو 6 شمار کرتے ہیں. جی ہاں, یہ قاعدہ اٹل ہے, ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ منادا جب بھی مضاف ہو تو منصوب ہوگا, اور منادا جب مفرد معرفہ ہو تو مرفوع ہوتا ہے. منادا مفرد معرفہ مرفوع ہوتا ہے, جیسے یا زید, جسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیونکہ رسول لفظ یہ مضاف ہے آگے لفظ اللہ کی طرف, تو منادا جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. ابو بکر جواب دیتا ہے, اذهب الى المدیر, میں مدیر کی طرف جا رہا ہوں. استاد, لا تخرج من الفصل الان, مت نکلو کلاس سے ابھی. اذهب الیہ بعد الدرس, ان کی طرف جانا, اذهب جانا, الیہ ان کی طرف, بعد الدرس سبق کے بعد. ہمایوں کہتا ہے یا استاد, اب یہ دیکھیے توقیر فاطمہ, یہ دیکھیے
یا استاد یہ بھی مفرد ہے لیکن ہم نے اس کو مرفوع پڑھا کیونکہ یہ آگے مضاف نہیں ہے. یا استاد، اے استاد، انا طالب جدید، میں نیا طالب ہوں. این اجلس، میں کہاں بیٹھوں. اجلس ہونا امامک، کیا میں بیٹھوں یہاں آپ کے سامنے. اجلس، کیا میں بیٹھوں، ہونا یہاں امامک، آپ کے سامنے. اب اس جو یہ جو آخر میں لفظ ہے نا اجلس، ہونا امامک، ہونا اور امامک، یہ دونوں اس کے مفعول ہیں. اجلس کے، ہونا یہاں، امامک آپ کے سامنے. اور یہ دونوں مفعول فیہ ہیں. مفعول کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ مفاعیل خمسہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ تو میں نے خود ہی بتا دیا، مفاعیل خمسہ 5 مفعول ہوتے ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کسی نے پوچھا کہ حواس خمسہ کتنی ہوتی ہیں انسان کے اندر جو ہیں حواس خمسہ. حواس خمسہ 5 ہوتی ہیں وہ بھی. ظاہر بات ہے نام کے اندر ہی ظاہر ہو رہا ہے. حواس خمسہ مطلب 5 حواس. تو خیر یہاں پر مفعول ہیں، مفعول بھی 5 قسم کے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہوتا ہے مفعول بھی، جس کے اوپر فعل واقع ہو، جیسے ضرب تو زیدن، نصر تو عمرن، یہ مفعول بھی ہوتا ہے جس کے اوپر کام واقع ہو. اور مفعول فی یہ دوسری قسم ہے کہ جس کے اندر کام واقع ہو، کام واقع ہو کسی جگہ یا کسی زمانے میں، تو اس کو مفعول فی کہتے ہیں. ایک مثال ہے صمت یوم الجمعۃ، میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا. صمت یوم الجمعۃ، اب یوم الجمعۃ میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا، تو یہ جو یوم الجمعۃ ہے یہ مفعول فیہ ہے کیونکہ فعل اس پورے زمانے یعنی پورے دن کے اندر واقع ہوا. اور یہاں پر جیسے اجلس ہونا امامک، کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھوں، تو یہاں ہونا اور امامک یہ دونوں مفعول فی ہیں. مفعول کی ایک قسم ہے مفاعیل خمسہ میں سے ایک قسم ہے مفعول فی. مفعول فی اس کو جو ہے وہ ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ظرف زمان اور دوسری ظرف مکان. مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں اور ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان. فعل اگر کسی زمانے کے اندر واقع ہو تو اسے ظرف زمان کہیں گے، جیسے صمت یوم الخمیس کہہ لیں، یوم الخمیس. تو یہاں پر یہ جو یوم اس کو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ مفعول فی ہے، ظرف زمان ہے اس کے اندر، تو اس کو ہم مفعول فی بھی کہیں گے، اس کو ظرف بھی کہہ سکتے ہیں. اور ظرف کی کون سی قسم ہے؟ ظرف زمان. ظرف مکان اسے کہتے ہیں کہ جس جگہ پر، ظرف مکان، مکان جگہ کو کہتے ہیں، اگر کسی جگہ پر کوئی فعل واقع ہو تو وہ بھی مفعول فی ہوتا ہے، یعنی اس جگہ کے اندر. جیسے جلست امامک، جلست امامک. اب یہ جو امامک منصوب ہے، یہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ ظرف مکان ہے. امامک یہ ظرف مکان ہے اور مفعول فی ہے. امام منصوب اس لیے ہے کہ یہ مفعول فی ہے. مفعول فی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک جگہ ہے کہ جس کے اندر فعل واقع ہوا. میں بیٹھا آپ کے سامنے، سامنے کی جگہ پر، ٹھیک ہے.
कब, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको ज़रफ भी कह सकते हैं, जी हाँ। हाल नहीं कहेंगे, इसको ज़रफ कहेंगे। कोई और मिसाल पेश कर सकते हैं मफूल फी की, ज़र्फ ज़मान की? कोई मिसाल जिसमें मफऊल फी ज़र्फ ज़मान हो? खरजतु अमसी, बहुत अच्छा। जी हाँ, हाल के बारे में जब हाल आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ अन अदहबुल लिज़ियारतुमी फिल उसबुअल मादी, या फिल उसबुअल मादी मानवी तौर पर तो अगरचे ज़रफ है, लेकिन ये मजरूर वाक़ हो रहा है फी हर्फ जर की वजह से। जैसे सुम तो शहर रमदाना, मैंने रमजान के महीने के रोजे रखे, ज़र्फ ज़मान है, ठीक है। सल्ले रकातैन बादल इशा, अदहबु गदन, हजजतु सना मादिया, हजजतु दिया, जलस्तु जलसत क़ित्तुन तहतल मकतबा, ज़हबतु इला सूक, ज़हबतु इला इस्तेमाल करेंगे यहाँ, ठीक है। और अगर मकान हो यानी जगह जहां पर, ज़रफ हमेशा मंसूब होगा नहीं, ज़रफ जो होता है ज़रफ वो अगर मबनी हो तो अपनी हालत पर रहेगा, जैसे होना, ठीक है ना, होना है, या मता, या आईना, ठीक है ना, हा होना, ये अपनी हालत पर रहेंगे। और इसके अलावा अगर ज़र्फ मुअरब है तो हमेशा मंसूब होगा। अकल तो खुबजन अल-यौम, ये भी ज़र्फ ज़मान की मिसाल है। मकान की मिसाल क्या है? अल-जव्वाल तहत सरीर, ये तहत सरीर यहां पर ये मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर खबर है। ये अल-यौम ये ज़र्फ ज़मान की मिसाल है। यही मिसाल आप देखें, जलस्तु अमामक, जलस्तु खल्फक, अमाम खल्फ, ठीक है ना, तो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं ज़र्फ़े मकान के लिए। ज़हबतु इलल मदरसती, इलल मदरसती ये जार मजरूर होंगे, इनको यहां पर ज़रफ नहीं कहेंगे, जार मजरूर होकर ये ज़हबतु के मुतालिक होंगे, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उस्ताद, ला नहीं, अकल तो तुफ़ाह ये मफूल भी है। ला नहीं, ला तजलिस होना, ला तजलिस होना, मत बैठो यहां। हादा मकअदु हिशामिन, ये हिशाम की जगह है। वह गाइबुन अल-यौम, और वो गायब है आपके अब आज के दिन। उस्ताद अमामका का माना बता दें। अल उस्ताद अमामका, उस्ताद आपके सामने है, तो ये अल उस्ताद इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो मुब्तदा होता है, मुब्तदा वो थोड़ा उसको खास करते हैं, मारफा बना देते हैं, तो अलिफ लाम दाखिल करके मारफा बना देंगे, ठीक है। अब ये जो है कबल और बाद ज़र्फ है, लेकिन ये ज़र्फ ज़मान के तौर पर इस्तेमाल, जैसे जी तो कबल का, जी तो बाद का, ज़र्फ ज़मान के तौर पर इस्तेमाल होंगे ये। आगे है इजलिस होना का, इजलिस बैठो, होना का वहां, खल्फ हामिदन हामिद के पीछे। अब यहां पर खल्फ ये ज़र्फ़े मकान है, अमाम खल्फ, कुद्दाम भी इस्तेमाल होता है, कुद्दाम सामने आगे, खल्फ ये पीछे इस्तेमाल होता है। और कुद्दाम ये जो लफ्ज है कुद्दाम ये आगे के लिए इस्तेमाल होता है, कुद्दाम या अमाम, और खल्फ पीछे के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर लफ्ज खल्फ जो है वरा, इजलिस होना का वरा भी इस्तेमाल होता है, वरा नहीं वरा। इजलिस बैठे, होना का वहां, होना का भी ये ज़र्फ़ मकान है। खल्फ हामिदिन, हामिद के पीछे ये भी ज़र्फ़ मकान है, मफूल फी है।
بشیر کہتا ہے آخذ هذه الدفاتر یا استاد، کیا میں لوں یہ رجسٹر اے استاد؟ ہونا جی ہاں آگے یہ ضمیر ہے، ہونا کا میں کاف ضمیر ہے. آخذ هذه الدفاتر یا استاد، کوئی بتائے گا کہ یہ آخذ کیا صیغہ ہے؟ شروع والا حمزہ تو یہ استفہام کے لیے ہے، آخذ یہ کیا صیغہ ہے؟ یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، اور معنی پر غور کریں. کیا، آخذ میں لوں، آخذ میں لوں یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. کیا میں لوں، جو امر ہوتا ہے وہ آخر میں ساکن ہوتا ہے، یہ تو ساکن نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے. اور شروع میں آخذ جو علامت مضارع ہوتی ہیں 4 اتینا، ان میں سے حمزہ ہے، آخر میں مرفوع ہے، متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم. هذه الدفاتر یا استاد، اشارہ اور مشار الیہ مل کر هذه الدفاتر میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ مفعول بھی بنیں گے آخذ فعل کے. استاد کہتا ہے کہ لا نہیں، لا تأخذها انہیں مت لو، یہ رجسٹر مت لو. ينظر فی دفتر، استاد دیکھتا ہے رجسٹر میں. پھر کہتا ہے یا عبد الرحیم، اے عبد الرحیم، یہ عبد منادہ مضاف ہے تو اس کو منصوب پڑھیں گے. اے عبد الرحیم لا تکتب الاجوبۃ، اصل میں لا تکتب ہے اور آگے جو لفظ ہے اس کے اوپر الف لام داخل ہے، تو ساکن کو ایسے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کہ جس کے آگے الف لام ہے تو کسرہ دے کر ملا کر پڑھتے ہیں. یہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے. لا تکتب الاجوبۃ، مت لکھو جوابات، بالقلم الاحمر، سرخ پین کے ساتھ، لال پین کے ساتھ. المدرس، استاد، هو الذی یکتب، وہی لکھتا ہے، استاد وہی لکھتا ہے، بالقلم الاحمر، سرخ پین کے ساتھ. اے عبد الرحیم جوابات لال پین سے مت لکھو، استاد لال پین کے ساتھ لکھتا ہے. فیصل کہتا ہے انظر الی هذه المجلۃ یا استاد، انظر دیکھیے، الی هذه المجلۃ اس رسالے کی طرف، یا استاد اے استاد، ما اجملها یہ کس قدر خوبصورت ہے. استاد کہتا ہے لا تقرأ المجلات، ہاں یہاں پر لا تقرأ المجلات، یہ اوپر جو مثال ہے انظر الی هذه المجلۃ میں المجلۃ مجرور اس لیے ہے کہ الی حرف جر ہے، هذه اسم اشارہ اور المجلۃ مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر یہ مجرور بنیں گے الی حرف جر کے. تو الی کی وجہ سے هذه بھی مجرور ہے اور المجلۃ بھی مجرور ہے. استاد کہتا ہے لا تقرأ المجلات فی الفصل یا فیصل، مت پڑھو رسالے کلاس میں اے فیصل. یہاں پر ہم لا تقرأ اور آگے المجلات ہم نے اس کو پڑھا. کوئی بتائے گا کہ المجلات کیوں پڑھا اور اس کا اعراب کیا ہے؟ المجلات جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کی جو نسبی حالت ہوتی ہے وہ جر کے ساتھ آتی ہے، اور یہاں پر یہ مفعول واقع ہو رہا ہے. المجلات مفعول ہے، مفعول ہے تو مفعول منصوب ہوتا ہے. یہ منصوب کیوں نہیں ہے؟ یہ منصوب تقدیری طور پر ہے، اس کے اوپر نصب ہے لیکن نصب چھپی ہوئی ہے، کیونکہ
जमा मुअन्नस सालिम की नस्बी हालत जर के साथ आती है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। फैसल मा अक़रअ हादिहिल मजल्लत अलआन, मैं नहीं पढ़ रहा ये रिसाला अभी। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, अल्लाहुल मुस्तआन। ये सारे इदारती मामलात हैं। चलें, जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके, अब बाकी बुलाते हैं उनको। रिकॉर्डिंग कहां से शुरू करेंगे? वालेकुम सलाम। ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही सेकंड ईयर में। अभी तक आपने पढ़ा है माँ और ला का फर्क, ठीक है। में के लिए अना इस्तेमाल करते हैं, और अगर में यानी किसी चीज में अंदर तो उसके लिए फी इस्तेमाल करते हैं।